अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। आपके दिन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ नावल मेरे इश्क पे हो खुदा मेहरबान की एपिसोड 5। लेकिन नावल की एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले ऐसे ही मज़े मज़े के और इंटरेस्टिंग नॉवेल्स की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें और आप उनको पढ़ के या सुन के अपने दिन को मज़ीद खुशगवार बना सकें। तो चलिए मैं मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करती और स्टार्ट करती हूँ एपिसोड 5। आप जानती हैं आपकी एक मुस्कुराहट और झलक देखने के लिए मैं कितना बेताब रहता हूँ। फ़ोन की दूसरी जानिब से उभरती हुई आवाज़ ने गोया उसके दिल की धड़कनों में इश्ताल बर्पा किया था। ये ये क्या कह रहे हो? उसने अपने धड़कते दिल को काबू करते हुए घबरा कर पूछा। मतलब जो अपने लिए उसने उसकी आंखों में जज्बात देखे थे वो सच थे। सच कह रहा हूँ, मुझे आपसे बेहद मोहब्बत हो गई है। आपके बगैर जीने का तसव्वुर भी मेरे लिए अब मुहाल है। आपके साथ की ख्वाहिश दिन ब दिन ज़ोर पकड़ रही है। उसने मोहब्बत का इजहार करते हुए अपनी दिली कैफियत बताई। तुम होश में तो हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुमने ऐसी फजूल बकवास करने का सोचा भी कैसे? वो इश्तियाल भरे अंदाज में उस पर भिड़की। दिल से मजबूर हो गया हूँ सच में। ये बात कितने दिन से कहना चाहता था मगर कह नहीं पाया, मगर अब सब्र नहीं हुआ। बस और आप तक अपने दिल की बात पहुँचा दी। उसने गंभीर लहजे में कहकर उसको मुश्किल में डाला था। मुझे ऐसी बातें बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आइंदा तुमने मुझसे इस किस्म की कोई भी फजूल बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उससे गंभीर लहजे में कही गई बात ने उस पर कोई असर नहीं किया। उसने खुद पर काबू पाते सख्त लहजे में जवाब दिए तंबीह की। ना ही मेरी बातें फजूल हैं और न ही मेरी मोहब्बत। मैं नहीं जानता कि वो कौन सा लम्हा था जब मुझे तुमसे मोहब्बत हुई, मगर जब इस बात का इदराक हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारी मोहब्बत का बीज मेरे दिल में जड़ पकड़ चुका था। मैं शायद ये बात कभी ना कहता, लेकिन सोचा अगर ना कहा तो तुम कभी नहीं जान पाओगी। अब लगता है तुम्हारे बगैर रहा तो मर ही जाऊँगा। उसकी किसी भी तंबी को खातिर में लाए बगैर वो अब आपसे तुम पर आ गया था। ये सब इंतहाई फजूल बातें हैं। मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी अगर तुम बाज ना आए तो। उसकी इन बातों पे उसे गाल सुलग उठे थे। दिल में अजीब उथल पुथल सी हो रही थी। उसने अपने लहजे को सख्त बनाते हुए उसको डरावा दिया। तुम जिससे मर्जी शिकायत करो, मुझे कोई गर्ज नहीं। मेरा दिल मेरा नहीं रहा, अब ये तुम्हारा हो गया है। खट से जवाब आया था। दूसरी जानब उसने इसकी बातों पर अपना माथा इंगित शहादत और अंगूठे से मसला। ये तुम क्या होता है? मैं तुमसे बड़ी हूँ, मुझे आप ही कहो। उसने कुछ सोचकर उसको जताया। व्हाट? आप ही और तुम्हें? नेवर एवर। सोचना भी मत कभी। तुम मेरी मोहब्बत और मोहब्बत जिससे हो जाए उससे दिल का रिश्ता जुड़ता है, जिसमें सिर्फ महबूब की मोहब्बत और उसका ख्याल, उसका चेहरा, उसका नाम समा जाता है। दूसरी जानिब वो लफ्ज़ आप ही पे हंसा था। तुम आइंदा मुझे कॉल नहीं करोगे, समझ आई? उसने मज़ीद उसकी कोई भी बात सुने बगैर कॉल काट दी। इसका तो दिमाग ख़राब हो गया है। मुझे इस बारे में बात करनी ही होगी वरना ये तो हद से बढ़ जाएगा। निचला लब दांतों तले दबाए हुए इरादा करने लगी। अरे हाँ, तहरीम और नबिया, तुम दोनों ज़रा जल्दी से मेरी स्लैम बुक को तो फिल करो। फ्री लेक्चर के दौरान वो तीनों खिलाफ तवक्का अपनी क्लास में ही बैठी हुई थी। मनाहिल और नबिया तो आपस में बातें कर रही थी, मगर तहरीम अपनी आदत के मुताबिक एक किताब लेकर उस पर नज़र टिकाए पढ़ने में मगन थी। जब अचानक मनाहिल ने एक डायरी उन दोनों की तरफ बढ़ाते हुए हुक्म दिया। उफ़ो, तुम क्या अब तक स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की तरह हरकतें करती हो? तहरीम ने नज़रें किताब से हटाकर चिढ़ते हुए मुंह बनाया। इसमें स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की क्या बात है यार? भाई अपने दोस्तों के बारे में पता होना चाहिए। इनफैक्ट उनकी पसंद नापसंद के बारे में भी जानने का हक़ तो बनता है। मनाइल हाथ को सवारी अंदाज में मोड़कर उसको देखने लगी। तो ऐसे ही पूछ लो, ज़रूरी है ये सब लिखवा कर याद करना? पसंद नापसंद तो वक्त के साथ बदलती रहती है। तहरीम ने कहते हुए बॉल पॉइंट होठों में दबाकर अपनी तवज्जो दोबारा किताब पर मरकूज़ कर ली। तुम्हारी पसंद और वो बदल जाए, ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा। मनाइल ने हंसते हुए तंज किया। क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरी पसंद नहीं बदल सकती? तहरीम ने नज़र उठाकर इस्तेफामिया नज़रों से उसकी जानिब देखा। इंसान तो हो, मगर बूढ़ी रूह वाली। उसने हाथ उठाकर जताया। यार छोड़ो भी, तुम लोग क्या बहस किए जा रही हो? लाओ इधर दो, मैं फिल कर दूँ। नबिया उनकी तकरार पर जिच होती तहरीम के सामने रखी डायरी उठाकर उसको देखने लगी, जहाँ योर नेम के नीचे
ڈیٹ آف برتھ اور مختلف چیزوں کے بارے میں پسند ناپسند کے حوالے سے جاننے کے لیے ان سے متعلق سوال لکھے ہوئے تھے۔ نبیہ نے باری باری سب پڑھ کے اس کو فل کر دیا۔ اب تم بھی کر دو۔ مناہل کو دینے کے بجائے اس نے ڈائری تحریم کی طرف بڑھائی جس کو اس نے منہ بناتے ہوئے لے لیا۔ توبہ ہے یار، تم لوگ بھی نا بس ضد پکڑ لیتی ہو اپنی بات منوانے کی۔ ہاں تو اور کیا؟ مناہل نے بھی تائید کرتے ہوئے گردن ہلائی۔ تحریم نے اس ڈائری کو لے کر ایک نظر دوڑائی اور ناچار اس کو فل کرنے لگی۔ یہ لو، فل کر دی ہے، بس خوش؟ ڈائری فل کر کے اس نے مناہل کی جانب بڑھائی۔ ہیں؟ تمہارے 2 دن بعد برتھ ڈے ہے اور تم نے بتایا بھی نہیں؟ اس کی ڈیٹ آف برتھ پہ نظر ڈال کر وہ حیرانی سے چلائی۔ ہاں تو اس میں کیا ہے ایسا؟ تحریم نے کندھے اچکاتے سوال کیا۔ یار حد ہے، ایٹ لیسٹ بتاتی تو نا۔ چلو خیر ہے، ہم مل کے سیلیبریٹ کریں گے، مناہل پر شکوہ انداز میں کہتی آخر میں پرجوش ہوئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں یہ برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتی۔ تحریم نے جھٹ سے منع کرتے وجہ بتائی۔ ہاں یہ نہیں سیلیبریٹ کرتی برتھ ڈے، نبیہہ نے بھی اس کا ساتھ دیتے ہوئے جتایا۔ اف یار، خیر تم کرو یا نہ کرو، اس بار تو میں کروں گی تمہاری برتھ ڈے سیلیبریٹ، مناہل نے منہ بناتے حتمی لہجے میں کہا۔ پلیز میں نہیں کرتی یار، ادھر ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو جاتا ہے، یہاں ہم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ تحریم نفی کرتے ہوئے دکھی لہجے میں بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، اس بار منا لیتے ہیں، اگلے سال نہیں منائیں گے، مناہل نے اس کو قائل کرتے ہوئے نیا شوشہ چھوڑا۔ مرضی ہے، گناہ تمہارے سر ہوگا، میرا کچھ نہیں جائے گا اور نہ ہی میں اس میں حصہ لوں گی۔ تحریم نے دونوں ہاتھ سرنڈر کرنے والے انداز میں اٹھا کر خود کو بری ذمہ کیا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ مناہل جھٹ راضی ہوتے ہوئے نبیہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ نبیہ، تم تو میرا ساتھ دو گی نا؟ ہاں یار بالکل، ہم دونوں مل کے کریں گے ساری تیاری۔ اس نے حامی بھرتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ تھینکس یار، اس نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ اچھا اس دن تم نے مجھ سے تو میرا بایو ڈیٹا لے لیا، اب اپنا بھی تو بتاؤ، تمہاری کہیں منگنی ہوئی ہے یا کوئی لو شپ کا چکر ہے؟ نبیہ نے اچانک اس سے اس کے بارے میں جاننے کے لیے تو پرتجسس انداز میں سوال کیا۔ ہاں نہیں یار، میرا ایسا کوئی سین نہیں ہے، نہ تو میری کوئی منگنی ہوئی ہے اور نہ ہی مجھے محبت۔ میں محبت کے چکر میں نہیں پڑتی، بندہ شادی سے پہلے محبت کر کے پھنس ہی جاتا ہے، اگر اس کی زندگی میں وہ انسان نہ آئے تو الگ ہی رولا ڈل جاتا ہے، اس لیے شادی سے پہلے نو محبت۔ وہ ہنستے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر ناک پر سے مکھی اڑانے والے انداز میں بولی۔ اچھا اگر کسی نے پرپوز کر دیا تو؟ نبیہ نے جاننا چاہا۔ تو اس ٹائپ کی سچویشن سے جب پارا پڑے گا تب کی تب دیکھی جائے گی، ابھی فی الحال میں ایسا کچھ نہیں سوچنا چاہتی۔ ابرو مچ کر سوچنے والے انداز میں گال پر انگی شہادت رکھتے اس نے بات ہوا میں اڑائی۔ چلو تو کم از کم تم کسی معاملے میں تو میرے جیسی تو ہو۔ تحریم اس کی بات سن کر دھیرے سے مسکرائی۔ ہاں وہ تو ہے، لیکن میں ہرگز بڈھی روح نہیں ہوں، میری منگنی اگر ہو جاتی تو میں کم سے کم اپنے منگیتر سے اپنی برتھ ڈے پہ گفٹ تو لیتی، اور زیادہ نہیں تو مہینے میں 1 دفعہ آؤٹنگ پر ضرور جاتی، مناہل نے تائید کرتے ہوئے اپنی سوچ بتائی، جس پر تحریم نے نفی میں سر یوں ہلایا جیسے کہہ رہی ہو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں ویسے اس کا بھی اپنا مزہ ہے، اب مجھے دیکھ لو، آج مجھے ہر موقع پر گفٹ بھجواتے ہیں، جبکہ میں انہیں منع کرتی ہوں کہ ہر وقت اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ نہیں مانتے۔ نبیہ مسکراتے ہوئے دونوں بازو پھیلا کر خیالوں میں آہن کا چہرہ لائی۔ تم تو واقعی لکی ہو، بس دعا کرو مجھے بھی ایسا کوئی ہینڈسم مل جائے، مناہل نے شرارت سے کہتے ہوئے اپنی داہنی آنکھ ونک کی۔ ضرور انشاءاللہ، نبیہ نے پر امید لہجے میں کہتے اسے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اچھا چلو کینٹین چل کر کچھ کھا لیتے ہیں، بھوک لگ رہی ہے مجھے، اپنی ڈائری بیگ میں رکھتے ہوئے اس نے ہلا بولا۔ اف، ایک تم اور تمہاری بے وقت کی بھوک، تحریم نے سر نفی میں ہلاتے منہ بنایا۔ او ہیلو، آج میں ناشتہ کر کے نہیں آئی، جب بھی پیٹ میں چوہوں کی جنگ چل رہی ہے، چلو اٹھو، بس پڑھ چکی تم۔ اس نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر دہائی دیتے اس کی کتاب بند کی۔ اچھا بھائی چلو۔ ناچار وہ بھی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، نبیہ تو پہلے ہی اٹھ گئی تھی۔ وہ تینوں باتیں کرتی ہوئی کلاس سے نکل کے کینٹین کی جانب بڑھنے لگیں۔ جب تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا اس وقت ہی میرا دل میرے ہاتھوں سے پھسل کر تمہارے قدموں میں گر گیا تھا، اور شاید اس بات کا احساس مجھے دیر سے ہوا ہے۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے بغیر زندگی بہت ادھوری ہے، اور تمہیں اپنا کر اپنی ادھوری زندگی مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر اس کو فون پہ اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ کیوں؟ کیا تم دل اپنی ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہو جو مجھے دیکھتے ہی تمہارے ہاتھ سے پھسل کر گر گیا تھا؟ اس کے اتنا تفصیلی اظہار پہ اس نے تمسخرانہ انداز میں پوچھا۔ نہیں ایسی بھی بات نہیں ہے،
میرا مطلب تھا سینے میں دھڑکنے والا دل میرا تمہیں دیکھتے ہی تمہاری ذات کا اسیر ہو گیا تھا. اب تو مان جاؤ نا. اس نے گڑبڑا کر اقرار کرتے ہوئے التجا کی. مگر تم جانتے ہو میں تم سے محبت نہیں کرتی. اس کی ساری بات سن کر اس نے کہا. خلاف توقع وہ اس کی بات آرام سے سن کر جواب دے رہی تھی. کوئی بات نہیں. تم بس ایک دفعہ ہاں کر دو, پھر دیکھنا تمہیں مجھ سے محبت کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا اور تم خود میرے بغیر نہیں رہ پاؤ گے. اوہ, اتنا یقین ہے تمہیں خود پہ؟ سیل فون ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے اس نے پوچھا. دل کی دھڑکنیں ایک دم منتشر ہوئی تھیں. خود سے زیادہ اپنی محبت پہ ہے جو مجھے تم سے ہے. میری یہی محبت ہی تمہیں ملا کر دے گی. وہ پورے یقین سے کہہ رہا تھا. تم اتنی محبت کیوں کرنے لگے ہو مجھ سے؟ اس نے گہرا سانس لے کر لب کچلتے یہ سوال کیا. کیونکہ اتنی کا لفظ چھوٹا ہے, بس تم سے بے حد بے تحاشا محبت ہو گئی ہے. دوسری جانب سے لفظ اتنی پہ زور دیتے ہوئے فوراً جواب آیا تھا. دیکھو تم اپنی جگہ ٹھیک ہو, مگر میں پھر بھی تم سے رشتہ نہیں جوڑ سکتی. اس نے دو ٹوک مگر قدرے نرم انداز میں ایک بار پھر منع کیا. اٹھا کر لے جاؤں گا تمہیں اور دنیا سے چھپا کر رکھ لوں گا. کوئی نہیں دیکھ سکے گا تمہیں میرے سوا. وہ لفظوں کا کھلاڑی تھا, اپنے الفاظ سے مقابل کی دھڑکنیں منتشر کرنے کا ہنر رکھتا تھا. توبہ ہے, تم نا بہت عجیب ہو. میں فون بند کر رہی ہوں. اس کی باتیں سن کر اس کے گال دہک اٹھے تھے اور دل وہ تو 100 کی اسپیڈ سے دھڑک رہا تھا. وہ فون بند کرنے ہی لگی تھی کہ دوسری طرف سے پکارا گیا. رکو پلیز, ایک آخری بات تو سن لو. اب کیا ہے؟ وہ بھی رک گئی. آئی لو یو الاٹ. دوسری جانب سے دل کی گہرائیوں سے کہا گیا. بائے. اس نے خشک ہوتے حلق کے ساتھ فوراً کال ڈسکنیکٹ کر کے فون سائڈ پہ رکھ دیا. مجھ سے بھی کوئی اتنی محبت کر سکتا ہے؟ اتنا بھی کوئی میرا دیوانہ ہو سکتا ہے؟ میں نے تو ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ہائلا. بیک گراؤنڈ سے ٹک لگائے وہ اس کی باتوں کو سوچ رہی تھی. چہرے پہ دھیمی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی. اس سوچ کے آتے ہی کہ کوئی اس سے بھی محبت کا دعوے دار ہے, اس کے ساتھ کا طلبگار ہے. اس نے شرما کر اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا. تحریم اور نبیہ ہمیشہ کی طرح ایک ساتھ یونیورسٹی آئی تھی, مگر مناہل کے بہت اصرار پہ تحریم باہر لان میں ہی رک گئی تھی, جبکہ نبیہ کلاس میں چلی گئی. چند لمحوں بعد وہ دونوں اس کو بلانے کے لیے باہر آئیں, جہاں وہ ایک درخت کے نیچے بینچ سے بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. چلو آؤ, نبیہ نے ہاتھ کے اشارے سے چلنے کو کہا. ہو گیا؟ اس نے گردن ترچھی کیے آنکھیں گھما کر دونوں سے پوچھا. ہاں, اٹھو نا اب. مناہل نے اس کا بازو پکڑ کے اس کو کھڑا کیا. وہ اٹھ کر ان کے ساتھ چلتی ہوئی کلاس کی جانب چلی آئی. پوری کلاس رنگین غباروں سے اور مختلف ربن سے سجی ہوئی تھی. سامنے ہی میز پہ ایک بہت خوبصورت کیک رکھا ہوا تھا, جس پر رنگین موم بتیاں جل رہی تھیں. یار, یہ سب تم نے کیسے کیا؟ وہ حیرانی سے نظر دوڑاتے ساری تیاری دیکھ رہی تھی. بس صرف تمہارے لیے کیا ہے, اور پتہ ہے اس میں صرف میں نے ہی نہیں بلکہ باقی سب نے بھی ساتھ دیا ہے. مناہل نے اسے کندھوں پر اپنا ہاتھ جما کر کہا. اس پل اس کے لہجے میں محبت کی مٹھاس تھی. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ڈیئر تحریم, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اس سے پہلے کہ تحریم مناہل سے کچھ کہتی, پیچھے سے پوری کلاس کے طلباء و طالبات برتھ ڈے سانگ گاتے ہاتھ میں غبارے اور گفٹس لے کر چلے آئے. تحریم نے یہ سب دیکھ کر فرط جذبات سے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. یہ سب پہلی دفعہ ایسے ہوا تھا اور بلا شبہ اس کو اچھا لگ رہا تھا. تھینک یو سو مچ. نم آنکھوں سے مسکرا کر وہ سب کا شکریہ ادا کرنے لگی. چلو اب کیک کاٹو اور سب کو کھلاؤ. نبیہ نے کیک کی جانب اشارہ کیا. میں برتھ ڈے بے شک سیلیبریٹ نہیں کرتی, مگر آج یہ سب دیکھ کے میرے پاس تمہاری اس انمول محبت کے الفاظ نہیں ہیں. تھینک یو سو مچ. تحریم نے آگے بڑھنے کے بجائے مناہل کا ہاتھ تھام کر اس کو گلے لگایا. بس کر پگلی, رلائے گی کیا؟ چلنا کیک کاٹ لے یار, سب انتظار کر رہے ہیں کہ کب بڈھی روح کیک کاٹے اور ہم کھائیں. مناہل کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھیں. اس نے اس کے کان میں شرارتی انداز میں سرگوشی کرتے اس کو دھیرے سے خود سے الگ کیا. کیک کا میں نے ارینج کیا تھا اور میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. نبیہ نے مصنوعی خفگی سے کہتے دونوں بازو سینے پہ باندھے. تم تو میرا دل ہو یار. تحریم کہتے ساتھ ہی محبت سے اس سے لپٹ گئی. جانتی ہوں میں. اچھا چل کیک کاٹ لو اب. نبیہ نے اس کے پیٹھ تھپک کے اس کو خود سے الگ کیا. تحریم اپنی آنکھیں پہنچ کر میز کی طرف بڑھ گئی. جیسے ہی اس نے موم بتیوں پہ پھونک ماری, پوری کلاس تالیوں سے گونج اٹھی. اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر کیک کاٹا اور چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ساری کلاس کو کھلایا. سب ایک بار پھر برتھ ڈے سانگ گا کر اس کو گفٹ دینے لگے. ویسے ہمیں تو اندازہ نہیں تھا کہ تم جیسی اکڑو اور مغرور لڑکی بھی ہمیں اپنی برتھ ڈے میں شامل کر سکتی ہے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کسی کو دعوت نہیں دی کہ وہ میری برتھ ڈے میں شامل ہو، اور دوسری بات کہ میں برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتی ہی نہیں ہوں۔ یہ سب تو مناہل نے کیا ہے، میں صرف اس کی خوشی میں خوش ہوں، ورنہ مجھے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے اس سب میں۔ وہ سب کو کیک کھلانے میں مگن تھی جب اس کی کلاس کی ایک لڑکی نے جلد دل سے تبصرہ کیا، جس پہ تحریم نے اس کے قریب جا کر چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ سجائے دو ٹوک لہجے میں بول کر جتایا، ہاں تم تو ہو ہی بہن جی ٹائپ لڑکی، تمہیں کہاں ان سب میں دلچسپی ہوگی۔ اس کے حلیے پہ چوٹ کرتی وہ لڑکی نخوت سے بولی، او پلیز اسٹاپ دس نانسنس، ہر کسی کا اپنا مزاج ہوتا ہے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس طرح ہماری دوست کے متعلق کچھ بھی کہیں۔ نبیہ نے آگے بڑھ کے معاملہ رفع دفع کرنا چاہا، مجھ بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہاری دوست کے منہ لگنے کا، بس مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی جب اس زبان میں کھجلی ہو گئی۔ طنزیہ مسکراہٹ لبوں پہ سجا کر اس نے آنکھیں گھمائیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، آپ اتنی خارش ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کے مراحل نے آگے بڑھ کے انگلش شہادت اٹھا کر اس کے سامنے کی، کیا اچھا ہے اور کیا برا مجھے سب معلوم ہے، ویل کیری آن۔ ہاتھ اٹھا کر بول کے وہ وہاں سے ہٹ کے اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گئی۔ کیا بلا وجہ تم اس کے منہ لگ رہی تھی؟ ہوتے ہیں کچھ لوگ چھوٹے ذہن اور سوچ والے، ان سے بحث بیکار ہوتی ہے۔ اس کے بیٹھتے ہی اس گروپ کی لڑکیاں اس کے پاس چلی آئیں۔ بس برداشت نہیں ہوا مجھ سے آج یہ دیکھ کر، جبھی بول دیا۔ آنکھیں گھماتے ہوئے اس نے اپنے بالوں کی لٹ انگلی پہ لپیٹ کر سامنے کی جانب نظر کی جہاں تحریم باقی سب کو کیک کھلا کر اب اپنے گفٹ سنبھال رہی تھی۔ ارے یہ کیا ہے؟ یہ اتنے سارے گفٹس کہاں سے آئے؟ تحریم اپنے ہاتھ میں گفٹ سے بھرے 2 پیپر بیگ لے گھر میں داخل ہوئی تو ثانیہ بیگم نے ان بیگز میں جھانکتے ہوئے حیرانی سے استفسار کیا، ماما آج میری برتھ ڈے ہے نا، تو بس میری فرینڈ مناہل نے ساری تیاری کی، پوری کلاس کو سجایا اور میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کی، بس اس کی مرہون منت یہ سارے گفٹس ملے ہیں۔ اس نے سارے بیگز وہیں کامن میں رکھ کے تفصیل بتائی۔ برتھ ڈے سیلیبریٹ کی؟ مگر تمہیں تو پتہ ہے یہ سب خرافات ہے، یہودیوں کا شیوا، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم نے منع نہیں کیا اس کو؟ وہ ایک دم حیران ہوتی اس کو سمجھاتے ہوئے پوچھنے لگیں، ارے ماما میں نے سختی سے منع کیا تھا مگر اس نے میری بالکل بھی نہیں سنی، میں نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ میں اس سب میں بالکل حصہ نہیں لوں گی۔ وہ اس پہ بھی راضی ہو گئی تھی کہ ٹھیک ہے میں خود کر لوں گی، تم کچھ مت کرنا۔ اس نے وضاحت دیتے ہوئے اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈالیں، اچھا ٹھیک ہے ان کو رکھو اپنی جگہ اور چلو کپڑے بدل لو، پھر کھانا لگا لوں میں۔ جی ماما، وہ سر ہلاتی وہاں سے سارے گفٹس لے کر چلی گئی۔ وہ دونوں سمندر کنارے گیلی ریت پہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دھیرے دھیرے چل رہے تھے، ہوا سے اس کے بال اڑتے اس کے چہرے پہ آ رہے تھے جس کو وہ ہر تھوڑی دیر بعد اپنے دوسرے ہاتھ سے پیچھے کر رہی تھی۔ مجھے پانی میں جانا ہے، اچانک اس نے ضد سی کی۔ نہیں پانی میں مت جانا، اس نے خوف زدہ ہو کر اس کو روکا۔ پلیز نا، مجھے جانا ہے، میرا بہت دل کر رہا ہے پانی میں جانے کو، اس نے بچوں کی طرح اصرار کیا۔ مگر میں منع کر رہا ہوں نا تمہیں، تم مت جاؤ پانی میں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا، اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، گویا کہ پانی کی لہریں زیادہ اونچی نہیں تھیں مگر نہ جانے کیوں وہ پھر بھی ڈر رہا تھا، جیسے وہ گئی تو پلیز جانے دینا، دیکھیں پانی کی لہریں بھی زیادہ اونچی نہیں ہیں۔ اس نے ایک بار پھر بچوں کی طرح معصومیت سے کہتے ہوئے لہروں کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں۔ اس کی بات مانتے ہوئے اس نے خود بھی اس کے ساتھ چلنے کا سوچا۔ ٹھیک ہے، وہ ایک دم خوش ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے لہروں کی طرف اپنے قدم بڑھانے لگے۔ دائیں اور بائیں کچھ فاصلے پر چند لوگ بھی کھڑے نظر آ رہے تھے جو پانی کی لہروں سے لطف اٹھا رہے تھے۔ وہ دونوں بھی چلتے ہوئے لہروں تک آ گئے، خوش ہوتی ہوئی لہروں سے کھیلنے لگی، وہ مسکراتے ہوئے اس کو دیکھ رہا تھا۔ لہریں کنارے سے آ کر ٹکرا کر واپس پلٹ جاتی تھیں۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوا کر نیچے بیٹھ کر پانی کو اپنے ہاتھ میں بھرا اور اس کی طرف اچھال دیا۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ اپنے ہاتھ سے بچاؤ کرتے ہوئے تھوڑا سا پیچھے ہوا، وہ ہنسی تھی اس کے خود کو بچانے پہ۔ اس نے اپنے مشغلے کو جاری رکھتے ہوئے اب مزید پانی اس کے اوپر پھینکنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں ہلکان ہوتا پیچھے ہونے لگا۔ جب وہ ہنستے ہوئے اس کے اوپر پانی پھینکتی پرجوش سے تھوڑا سا آگے بڑھی، جب اچانک ایک تیز لہر نے آ کر اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، وہ زور سے چلائی۔ اس کی چیخ پہ وہ پاگلوں کی طرح بھاگ کر آگے بڑھا مگر جب تک لہر اس کو اپنا نوالا بنا چکی تھی۔ نہیں، وہ چیختا ہوا اٹھ بیٹھا، اس کا حلق بری طرح خشک ہو رہا تھا اور سانس دھوکنے کی مانند چل رہی تھی۔ کمرے میں 0 پاور کا بلب روشن تھا، اے سی کی خنک میں بھی ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئی تھیں۔ اس نے حلق تر کرتے اپنے سر کو تھاما، حواس کچھ قابو ہوئے تو اس نے سائڈ پہ رکھے جگ سے پانی کا گلاس بھرا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔
یہ ایسے تم سے جدائی کے خواب مجھے کیوں آتے ہیں؟ میں ہرگز تمہیں نہیں کھونا چاہتا. تم میری زندگی ہو. تمہیں کچھ ہوا تو میری زندگی کا بھی وہ آخری دن ہوگا. تم میرے لیے میری سانسوں کی مانند ہو. تم میرا دل ہو. مگر تمہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ کوئی تمہارے لیے کتنا تڑپتا ہے, تمہیں دیوانوں کی طرح چاہتا ہے. اپنے موبائل میں اس کی کافی پرانی تصویر دیکھتے ہوا اس سے ہم کلام ہوا. اس کی محبت زور پکڑتے اب عشق کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی, اور عشق اگر ہو جائے تو انسان خود سے بیگانہ ہو جاتا ہے. بیڈ پر پڑا اس کا موبائل کو چوتھی دفعہ بج کے بند ہو گیا تھا. وہ سویا ہوا وجود شاید نیند کا کچھ زیادہ ہی پکا تھا, مگر مقابل پہ جیسے ہار نہ ماننے کا تہیہ رکھتا تھا. جو ایک بار پھر اسے کال موبائل پہ آنے لگی تھی. اس بار اس نے نیند میں کچھ آواز محسوس کرتے ہوئے ہاتھ سے ٹٹول کر اپنا موبائل تلاشا, جو جلد ہی اس کو مل گیا. اس نے نیند سے بوجھل آنکھیں لیے موبائل اسکرین پہ دیکھا جہاں آہان کالنگ جگمگا رہا تھا. اس نے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں بمشکل کھولتے ہوئے کال ریسیو کر کے بوجھل سے لہجے میں ہیلو کہا. ہیلو, کیا آپ سو رہی تھیں؟ آہن نے ہیلو کہتے اس کی خمار آلود آواز پہ چونکتے ہوئے پوچھا. جی نہیں, ایکٹنگ کر رہی تھی. آپ نے کیوں فون کیا صبح صبح؟ نبیہ اور سیدھا جواب دے دے, ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا. ارے ایسے کون سوتا ہے؟ اتنی دیر سے میں فون کر رہا ہوں آپ کو اور آپ اتنی بے خبر سوئی ہوئی تھی. جی میں تو ایسے ہی سوتی ہوں. اچھا آپ بتائیں نا, آپ نے کیوں فون کیا ہے مجھے صبح صبح؟ اس نے بتاتے ہوئے نیند میں جھومتے ہوئے پوچھا. ویسے یہ کون سی صبح ہے آپ کی؟ جاگ جائیں میڈم, اب تو دوپہر کے 2 بج رہے ہیں. لوگ تو دوپہر کا کھانا بھی کھا چکے ہوں گے اور آپ کہہ رہی ہیں صبح. دوپہر کے 2 بجے کو صبح کہنے پہ وہ حیران ہوتا ہوا بولا. بھائی میرے لیے تو یہ صبح ہی ہے. ایک سنڈے ہی تو ہوتا ہے جب انسان اپنی نیند پوری کرتا ہے, اور اس دن بھی سویرے اٹھ جاؤ, کیا فائدہ پھر چھٹی کا؟ اب کیا اس نے اٹھ کے بیٹھتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگایا. اچھا اب تیاری کر لیں, بس میں بارات لے کر آ رہا ہوں. اس نے اچانک اس کے سر پہ بم پھوڑا. وہ جو ابھی بھی نیند میں جھوم رہی تھی, اس کی بات سن کے اس کی ساری نیند اڑن چھو ہو گئی. ہیں, کیا ہو گیا آپ کو؟ نیند میرے سر پہ سوار ہے اور بات آپ نیند میں کر رہے ہیں. اگر بھول گئے ہیں میں نے کیا شرائط رکھی تھی تو میں ایک بار پھر یاد کروا دیتی ہوں آپ کو. یار بس کر دینا, اتنا ظلم مجھ معصوم نا چیز پہ. اتنی پابندی آپ نے لگائی ہوئی ہے پہلے ہی. 15 دن میں 1 دفعہ کال کر سکتا ہوں, ہفتے میں 1 دفعہ میسج کر سکتا ہوں, اور ملنے آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی گفٹ دینا ہو تو وہ بھی ابیا کے ہاتھ بھجوانا پڑتا ہے. اور رہی شادی, وہ آپ کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد. یا رحم کر لیں مجھ پہ. دوسری جانب وہ نان اسٹاپ بولنا شروع ہو گیا تھا. اس کے یوں کہنے پہ نبیہ نے بمشکل اپنا قہقہ روکا تھا. ہاں تو بس 1 سال ہی تو رہ گیا پڑھائی ختم ہونے میں, پھر ہو جائے گی شادی, اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ انگے شہادت سے اپنا ماتھا کھجاتے اس نے شان بے نیازی سے پوچھا. حد ہے, اب بھی جلدی ہے؟ یار ہماری منگنی کو ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا. اگر اس وقت نکاح ہو جاتا تو کم سے کم میں ملنے تو آ سکتا تھا, مگر صرف منگنی کر کے ہی آپ نے اتنے سخت پہرے بٹھا دیے ہیں. آہن رو دینے کو تھا. اچھا صرف 10 منٹ کی کال کی اجازت ہے نا آپ کو, اور اب 10 منٹ سے اوپر کا ٹائم ہو گیا. سو ٹیک کیئر, بائے. جلدی سے اپنی بات مکمل کی, پھر کال ڈسکنیکٹ کر کے دانتوں تلے نچلا لب دبا کر وہ مسکرائی. دوسری جانب آہن بے بسی سے موبائل کان سے ہٹا کر بند اسکرین کو دیکھنے لگا. ایک بار آپ ہاتھ تو آ جائیں, پھر دیکھنا کیسے سارے بدلے لوں گا آپ سے چن چن کے. گہرا سانس بھر کے اس نے موبائل کی گیلری کھولی. نبیہ کی ہنستی مسکراتی تصویر سامنے آ گئی. سچ میں بہت ظالم ہیں آپ. اگر مجھے آپ سے محبت نہ ہوئی ہوتی تو مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی, مگر یہ کمبخت دل اس نے مروا دیا بس. خیر دیکھتے ہیں, جہاں اتنے سال انتظار کیا وہاں 1 سال اور صحیح. اس کے بعد آنا تو آپ کو میرے ہی پاس ہے. اس کی تصویر سے باتیں کرتا وہ سوچ کر مسکرایا. منگنی کے چند دن بعد ہی آہن نے نبیہ کا نمبر عائشہ سے لے لیا تھا, جس کے بعد وہ اکثر ہی اس سے فون پہ بات کرنے لگا تھا. لیکن نبیہ نے اس پہ بھی پابندی لگا دی تھی کہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی یوں آپ سے بات نہیں کر سکتی. آہن کے بہت اصرار پہ اس نے اتنی نرمی ضرور کی تھی کہ بس ہفتے میں 1 دفعہ میسج اور 15 دن میں 1 دفعہ کال, وہ بھی صرف 10 منٹ کے لیے. اس سے ملنے آنا تو اس کو مناسب نہیں لگتا تھا, لیکن اگر وہ کبھی عائشہ کے گھر اس کو بلواتا تو جب بھی نبیہ انکار کر دیتی اور آہن دل محسوس کر رہ جاتا تھا. مگر اس کو نبیہ کی یہی بات تو پسند تھی. وہ صرف اس کے لیے تھی, اس کے دل کے کورے کاغذ پہ صرف اس کے نام کی مہر تھی. اس لیے اس کا دل لاکھ اس سے ملنے, دیکھنے اور بات کرنے کو بے چین ہوتا تھا. مگر دوسری جانب مطمئن بھی تھا. کبھی اس نے کوئی گفٹ نبیہ کو دینا ہوتا تو وہ عائشہ کے ہاتھ بھجوا دیتا تھا. جی تو جناب اب تک کے لیے صرف اتنا ہی. کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟
کون ہو گیا وہ جس کو اس لڑکی سے محبت ہے؟ کون سے وہ دو کپلز ہیں جو ایک اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے اور دوسرا بھی اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے؟ آخر وہ کون ہے دونوں؟ تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ. ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب